बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलिए जी, आज हम सूरह सफ़ करते हैं और पहली आयत इसकी भी सब्बहा लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, यानी कि हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही है। जो मुसब्बिहात में से है, जो 7 सूरतें जो सब्बाह से ही शुरू होते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो तस्बीह कर रही है। सब्बाह का मतलब जो होता है वो बेसिकली तैरने को कहते हैं। और तस्बीह क्यों हम उसको कहते हैं, क्योंकि जब आप तैरते हैं तो आप ऊपर-ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं ना, नीचे तो नहीं कर रहे होते, ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। किसी को ऊपर फ्लोट रखना, यानी अल्लाह का मकाम क्योंकि बुलंद है, तो उसका बुलंदी उसकी बयान करना, तो दैट इज़ व्हाट तस्बीह इज़ एक्चुअली। तो इसलिए एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पहाड़ों के ऊपर से गुज़र रहे थे, तो उधर ना चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आई, तो सहाबियों ने कहा, ये क्या आवाज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये एक पहाड़ दूसरे को बता रहा है और फ़ख्र कर रहा है कि अल्लाह की तस्बीह करने वाले लोग उसके ऊपर से गुज़र रहे हैं। तो हर चीज़ ही अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही है। आसमान में है, जो ज़मीन में है, फूल हैं, पौधे हैं, हर चीज़, जानवर हैं, हर किसी का अपना एक तरीका है। हमें वो समझ नहीं आती उनका क्या तरीका है, लेकिन हर चीज़ ही अल्लाह ताला की तस्बीह, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करी है। वाहुवल अज़ीज़ुल हकीम, यानी अल्लाह ताला वो है जो अज़ीज़ है और हकीम है, यानी हर चीज़ की अथॉरिटी रखता है और हिकमत के साथ। हर चीज़ का अल्लाह ताला के ऊपर कंट्रोल है। और आप ये देखें कि हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो भी कितनी प्लान्ड हिकमत के साथ तरीके से बनाई है। उसका एक प्रोसेस है, एक चीज़ दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है, वो मिल के चलती हैं और सारा कायनात का एक सिस्टम मिल के काम कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला ने हर चीज़ हिकमत के साथ बनाई है और अल्लाह ताला हर चीज़ की पावर रखता है। आयत नंबर 2 पे चलें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वालों को बताया जा रहा है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते। यानी ईमान वालों से ये कहा जा रहा है कि जो आप करते, ऐसी बातें करते हैं, यानी लंबी-लंबी छोड़ देना और आप वो करते नहीं। जैसे अब कोई उलमा होते हैं, वाज़ दे देते हैं, उनके घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो बातें वो कर रहे होते हैं, खुद उस पे अमल नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ पसंदीदा नहीं है। आप भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, यानी जो कहते हैं वो क्यों नहीं करते। यानी हम दीन में पे बातें करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे, और खुद हम हिदायत लेते नहीं हैं। तो ये काम मुनाफिकीन का था कि जो वो कहते थे वो करते नहीं थे, यानी मुसलमानों के साथ मुसलमानों के हो जाते थे और कुफार के साथ, यहूदियों के साथ मिलके उनके साथ हो जाते थे। तो ये अल्लाह ताला ने इस पे नाराज़गी का इज़हार किया कि मोमिन का ये तरीका नहीं है कि जो वो कहे और वो ना करे। आयत नंबर 3 पे चलें, अल्लाह इस बात से सख्त बेज़ार है कि ऐसी बात को जो करो नहीं, यानी अल्लाह ताला को की नाराज़गी है ऐसे अमल पर जो आप कहें और वो करे नहीं, यानी ये मुनाफिक का तरीका है। आयत नंबर 4 पे चलें, जो लोग इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, जो लोग अल्लाह की राह में पर जमा में ऐसे तौर पर जमा कर लड़ते के गोया सीसा पलाई दीवार है, वो बेशक महबूब करदगार है। यानी बेसिकली इस आयत में, आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो अपनी जान, माल, हर चीज़ अल्लाह के रास्ते में देते हैं और डरते नहीं, यानी डिसिप्लिन से करते हैं। और सफ़ा का लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना कि दीवार की तरह मिले रहते हैं, जमे रहते हैं। जैसे सफ़ों का है ना कि फ़रिश्तों के लिए भी सफ़ा का है कि ये सफ़े बनाते हैं, और नमाज में भी डिसिप्लिन है कि हर चीज़, हमारे दीन में हर चीज़ में डिसिप्लिन है। रोज़ा है तो उसमें डिसिप्लिन है, वो ख़ास मंथ में होता है। ये नहीं कि आप हर वक़्त ही रमज़ान के जो फ़र्ज़ रोज़े नहीं रख सकते आप, वो बाकी तो नफली हो जाएंगे। तो अगर नफली रखेंगे, वो फ़र्ज़ रोज़े का मुतबादिल नहीं है, वो एक सिर्फ महीना है, वो डिसिप्लिन उन्होंने बताया। नमाज है तो उसका डिसिप्लिन एक स्पेसिफिक टाइम पे है, सहरी अफ्तारी का एक टाइम है। तो हर चीज़ का ना अल्लाह ताला ने एक वो किया है, डिसिप्लिन रखा हुआ है। और सफ़ें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं वार हो जाती थी, पहले सफ़ें प्रॉपर सीधी कराते थे, उसके बाद वार शुरू कराते थे। तो ये क्योंकि डिसिप्लिन एक बेसिक ऐसी चीज़ है जो आपको फिर आगे ले जाती है। जब आप डिसिप्लिन में नहीं होते, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और फिर तो कोई सुन रहा होता है, कोई नहीं सुन रहा होता, हर किसी का अपना तरीका होता है ना, वो सही नहीं होता। इसलिए नमाज का भी एक डिसिप्लिन है। तो जो जमात भी दिखाई है ना, अल्लाह ताला ने वो डिसिप्लिन है सिखाया है इंसान को। तो बेसिकली ऐसी चीज़ जिसमें कोई समझने कोई होल नहीं है, एक बॉन्ड है। तो मुसलमान जो बनीनम मरसूस है ना, यानी एक जुड़ी हुई कौम है, यानी मुसलमानों को जोड़ने की चीज़ है। और वो जोड़ने की चीज़ क्या है? वो कुरान है। और इसको उससे जब ईंटें आप रखते हैं तो उसको किसको क्या चीज़ जोड़ती है? फिर सीमेंट। तो जब मुसलमान से किस तरह जुड़ता है? कुरान के ज़रिए जुड़ता है, दीन के ज़रिए जुड़ता है। तो वो सीमेंट का काम ना कुरान करता है। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जो इस पे लड़ते रहते हैं और जमे रहते हैं, फर्म रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, वो अल्लाह ताला को महबूब है। आयत नंबर 5 पे चलें, और वो वक़्त याद करने के लायक है जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, तुम मुझे क्यों इज़्ज़त देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया रसूल
ہوں. تو جب ان لوگوں نے کج روی کی اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو بیسیکلی اس میں بیسیکلی 3 واقعات کا ریفرنس آپ اس طرح لے لیں کہ جب بنی اسرائیل نے کو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، ان کو پتہ تھا، تو پھر کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں رسول ہوں. تو وہ اذیت کیا دے رہے تھے؟ دیکھیں جب دریا پار کر گئے حضرت موسیٰ کے ساتھ اور فرعون کی قوم ڈوب گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھا لیا. تو آگے دیکھا تو ایک قوم جو ہے بتوں کو جو ہے پوج رہی ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بت ہی بنا دیں اللہ کا. تو مطلب وہ ابھی شرک کی قوم سے جان چھڑائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اور دوبارہ شرک کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ایذا دینے والی بات ہے نا. پھر بچڑا، جب حضرت موسیٰ طور کے موقع پر چلے گئے، پیچھے بچڑا بنا لیا، اس کو پوج رہے ہیں. پھر تیسرا من و سلوا تھا، تو اس سے تنگ آ گئے کہ ہم نے تو یہ کھانا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ اور کھانا ہے. اور 13 اور جب آگے حضرت موسیٰ نے لڑنے کو کہا، جب فلسطین آزاد کرانا تھا تو کہا 13 اور 13 رب لڑے. تو مطلب وہ جب انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، جو بھی بات کر رہے ہیں وہ حق پر مبنی ہے، اور پھر بھی اپنی غلط بات پہ اڑے ہوئے ہیں نا. تو اللہ ایسے جو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں نا، جو حق ان کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر بھی نہیں مانتا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں کو سیدھا نہیں کرتا. جو اپنے جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے پھر ٹیڑھے رہو. جو ہدایت لینا نہیں چاہتے نا، ان کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا. اور زبردستی کسی قوم فاسق کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو کھلم کھلا بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، اسے کوئی شرم نہیں ہوتی، یعنی اس کے سامنے حق ہوتا ہے اور پھر بھی بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے. اللہ یہدی القوم الفاسقین، یعنی جو حد سے گزرے ہوئے ہیں نافرمانیوں میں، پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا. تو جب رسول بیچ میں بیٹھا ہے تمہارے اور تمہیں پتہ بھی اتنا بڑا معجزہ دکھا کے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہیں فرعون کی ظالم قوم سے بچایا ہے، پھر بھی تم جو ہے ان کو اذیت دیتے ہو، رسول کی بات نہیں سنتے، یعنی حق نہیں سنتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کالا عیسیٰ ابن مریم، اور وہ وقت یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں. یعنی جو حضرت موسیٰ تھے، وہ حضرت عیسیٰ تھے، وہ جو پچھلی کتاب تھی تورات کی، وہ تصدیق کرتے تھے. تو قرآن بھی باقی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یعنی دیکھیں یہاں وہ بتا کے گئے ہیں حضرت عیسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوٹ کیا ہے، ان کی بشارت سناتا ہوں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ یعنی سوچیں حضرت موسیٰ کی 12-13 صدیوں کے بعد حضرت عیسیٰ آئے اور انہوں نے کہا میں رسول ہوں. یعنی کہ کوئی وہ یہ معاملہ نہیں تھا جو یہ شرک کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. انہوں نے خود کہا میں رسول ہوں. اور دوسرا انہوں نے کہا میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی جو بنی اسرائیل کے پاس کتاب آئی تھی. یعنی جب حضرت عیسیٰ آئے تھے اس وقت بخت نصر کا اور یہ کافی برباد تباہ ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں آنے والے رسول کی، یعنی آخری جو رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا نام احمد ہوگا. حمد جو ہے نا وہ ہوتی ہے جو تعریف جو ہے اس میں شکر بھی ہوتا ہے. مطلب حمد ایسی چیز ہوتی ہے جس میں احسان کے بدلے نہ ہو، وہ شکر کو ہوتا ہے جو کسی احسان کے بدلے نہیں ہوتا. اور احمد سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے، جو اللہ کی تعریف کرے احمد ہے. تو ہم جو ہوتی ہے نا وہ تعریف ہوتی ہے جو کہ جس میں شکر بھی ساتھ میں شامل ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں حمد میں، جس میں زیادہ تعریف ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ احمد تھے، یعنی اور احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور آپ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت اس آیت میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی تھا، اور محمد جو نام ہوتا ہے نا وہ مسلسل تعریف ہے، جس میں مسلسل تعریف ہے، اور احمد مطلب بیسٹ ہائیسٹ تعریف ہے. تو انہوں نے کہا کہ بتایا، اور جب ان کا نام بتایا، ان کی بشارت سنائی، اور جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ سری جادو. اور جب وہ آئے حضرت عیسیٰ نے مطلب یہ بتا دیا. اور یا پھر یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ان کے پاس معجزے لے کر آئے تو یہ کھلم کھلا کہنے لگے کہ جادو ہے، سری ہے. یا پھر جب وہ رسول بعد میں آئے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو ان کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. تو بیسیکلی زیادہ اسکالرس کا یہ کہ جب ان کے پاس یہ کھلی نشانیاں لے کر آئے اور سارا کچھ حق بتایا، معجزے بھی لے کر آئے. حضرت عیسیٰ کے کتنے معجزے قرآن میں ہی ہیں، جیسے وہ بیمار کو ٹھیک کر دیتے تھے اور کافی ان کے معجزے تھے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ جادو ہے. 7 پہ چلیں. اور اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف، اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس سے کون ظالم ہے؟ جب اللہ کا نور آ گیا یعنی حق آ گیا، اور پھر وہ ظالم ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے. یعنی جب حق آ جائے اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے اور اسلام کی طرف بلایا جائے اور پھر وہ اس سے انکار کرے. اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. نمبر 8 پہ چلیں.
یریدون اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، یعنی کہ اللہ کے نور، یعنی اللہ کا نور کیا ہے، یعنی دین کو اپنی باتوں سازشوں سے مٹا دیں. جیسے وہ یہ خواہش کرتے تھے بعض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ختم ہو جائیں گے تو فوت ہو جائیں گے تو یہ دین بھی ختم ہو جائے گا، تو وہ چاہتے تھے کسی طرح یہ دین کی روشنی مٹا دیں اور سازشیں کر کر کے لوگوں کے دلوں میں یہ دین نہ بیٹھے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر نہ خوش ہوں، یعنی اللہ پورا کر کے رہے گا، دین ہی نہیں مٹنے والا نہیں ہے. آپ اس کا سبب بنے پھیلانے کا یا نہ بنے، آپ اس کو پھیلانے کا سبب بنے نہ بنے، اس پہ آئے نہ آئے، یہ دین مٹنے والا نہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رہے گا. آپ یہ سوچیں ہجرت کے ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کتنے لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے نا، اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کو کر دیا کہ ایک فتح مکہ کے ٹائم پھر وہ پورا ایریا ہی انہوں نے فتح کر لیا، اور حضرت عمر کے ٹائم تو آلموسٹ پورا کافی ملک کی فتح ہو چکے تھے، مسلمان بالکل غالب آ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کر دیا. لیکن دیکھا جائے تو پہلے صرف ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر ایسا 2 4 10 15 تھوڑے تھوڑے بندے ہوئے، اتنے تھوڑے تھے کہ انہوں نے کافروں نے ٹارچر کر کر کے انہیں جہاد کرنے پہ مجبور کر دیا. آیا نمبر 9 پہ چلیں. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دی، یعنی اللہ ہی ہے جس نے ہدایت دی رسول کو، یعنی اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے اور دین حق دے کر بھیجا. اور دین حق دے کر بھیجا، دین حق کیا ہے، یعنی قرآن دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ غالب ہو یہ دین، اور پورا وے آف لائف اس میں بھیجا، یعنی دین حق بھیجا، پورا ہدایت کی کتاب دے کر بھیجی، یا اور سنت بھی ساتھ بھیجی تاکہ اس کو غالب کرے اور چاہے ان کو برا بھی لگے. تو مطلب یہ مشرکوں برا لگے اچھا لگے، کئی لوگ ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، آپ کو باتیں سناتے ہیں، ایون مسلمان ہی اب تو باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی سارا دن قرآن ہی پڑھتے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے، یا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. وہ اپنا رول ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا ہے، اور قرآن کو سمجھنا پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے. اور آپ اگر اس سے ہی بہرور ہوئے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھے تو آپ اپنا وے آف لائف کیسے صحیح گزاریں گے؟ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بلیسنگ بھی ہے، جو کہ جسے ہدایت دیتا ہے کتاب کے ذریعے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی لوگوں نے ہدایت دی، کیونکہ سنت بھی بہت ضروری ہے. آیت نمبر 10 پہ چلیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا مومنوں، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے مخلصی دے. اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایسی رہنمائی کروں، ایسا بزنس بتاؤں جو تمہیں عذاب سے بچائے. اور وہ کیا ہے؟ 11 پہ چلیں. وہ یہ کہ اللہ تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. پہلی تو یہ بات ہے، یہ کام کرو، یعنی یہ تم کرو جو تمہیں عذاب سے بچانے والے کام ہیں. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یعنی اب اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کی جہاد کرو. یعنی کہ دیکھیں مال بھی اللہ کی راہ میں، جو چیز انسان کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے مال ہوتی ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے سخت محنت، سخت کوشش کرنا. یہ وہ والا قتال ہر کوئی جیسے عورتیں نہیں کر سکتی ہیں، یا ہر وقت جنگیں نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن جہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی کہ آپ نے اسٹرگل کرنی ہے کسی ایسی چیز کے اگینسٹ جو اس دین کے اگینسٹ ہے. تو جیسے آپ کی نفس ہے، وہ کچھ ایسا کام کرنا چاہ رہا ہے جو آپ اللہ جیسے وقت ضائع کر رہے ہیں، یا ٹی وی فلموں ناچ گانوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ اپنا سارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، تو اور وہ آپ کا جہاد ہے. آپ کا دل بھی کر رہا ہے لیکن آپ نہیں کرتے. ایسی محفلیں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو دین کے اگینسٹ ہیں، تو آپ کا دل بھی کرے آپ نہیں کرتے. یعنی اس میں جہاد میں 3 سٹیپس ہوتے ہیں. ایک یہ کہ انسان کی اپنے آپ کے اندر سٹرگل ہوتی ہے کہ گناہ سے رکنا. لوگ جو بہکا رہے ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں، وہ ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں، آپ ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس پہ قابو پانا ہے. مطلب شیطان کو اپنے اوپر قابو نہیں پانے دینا، اور قابو پانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں. اگر سارے ربا لے رہے ہیں تو میں نے نہیں لینا، اگر سارے ہی رشوت کھا رہے ہیں تو میں نے نہیں کھانی. تو یہ اپنے آپ پر کنٹرول والی بات ہے. دوسرا یہ کہ حق کی دعوت ہے، اپنی انرجی لگائیں اس پر، لوگوں کوشش کریں کہ لوگ اس دین کی طرف آئیں، حق کی طرف آئیں. تیسرا یہ کہ دین کو قائم کرنا، یعنی نظام کو، ظلم کے نظام کو ختم کرنا، یعنی اس کی کوشش کرنا کہ غلط چیز کو ختم ہو جائے. جیسے مسلمانوں کو یہ ہے کہ جیسے کئی مسلمان جو ہیں شراب والے بزنس میں انوالو ہوتے ہیں، یا اس طرح کی مطلب جو چیزیں غلط ہیں وہ بتانا، لوگوں کو سمجھانا کہ یہ چیزیں ختم کرنا. تو بیسیکلی جہاد جو ہے وہ اس طرح کا جہاد جو ہے فرض عین ہے کہ یہ سب نے کرنا ہے، کہ جیسے غلط کاموں سے رکنا اور حق کی طرف جانا. اور دوسرا جو قتال ہے وہ فرض کفایہ، یعنی کہ تھوڑے سے لوگ بھی کر دیں، جیسے کئی باروں میں تھوڑے سے مسلمان چلے جاتے تھے، سب کی طرف سے ہو جاتا تھا، تو وہ فرض کفایہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں اور مال لگانا، وقت لگانا، وہ بھی دیکھیں آپ اپنا ٹائم کہیں بھی لگا سکتے ہیں. کئی لوگ کہہ سکتے ہیں ہم اتنے ٹائم میں کتنی جاب کر کے کتنا کما سکتے ہیں، لیکن اپنا وقت دین کو دے رہے ہیں، تو وہ بھی ایک جہاد ہی ہے آپ کا.
تو آپ سیکریفائس کر رہے ہیں نا کہ آپ یہ دین کو سیکھ لیں، سکھا لیں، یا اس میں اپنی زندگی وے آف لائف اللہ کے احکامات کے مطابق گزار لیں، تو وہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اور اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے کہ علم رکھنا اور اپنی زندگی کو سیدھے راستے پہ لے آنا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آیت نمبر 12 پہ چلیں، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ پھر جو وہ کسی ظاہر آپ محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، وقت بھی دے رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کئی غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی وہ آپ کی ڈائریکشن صحیح ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے گا۔ اور وَيُدْخِلْكُمْ جنات تجری، اور تم کو جنات باغوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت میں جادوانی اور تیار میں داخل جادوانی میں ہیں، جو بہشت میں پاکیزہ مکانات ہیں، یعنی پاکیزہ گھر ملیں گے۔ عدن جنت کا نام ہے نا، تو پاکیزہ جنت ہوگی، نہریں بہری ہوں گے، باغ ہوں گے، پاکیزہ گھر ہوں گے، ایسے گھر ہوں گے جو مستقل ہے، مساکینہ طیبہ، جو پاک گھر ہیں جن میں کوئی ہر چیز آپ کی خواہشات کے مطابق ہوگی، فی جنات عدن، تو ایسی جنتیں ہوں گی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ آیت نمبر 13 پہ چلیں، اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی، یعنی کہ تم محبت جس سے رکھتے ہو، یعنی اللہ وہ بھی دے گا جو تم محبت کس چیز سے رکھتے ہو۔ مطلب آپ کی چاہت ہوتی ہے آپ محنت کریں تو آپ کو دنیا میں بھی سکون ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی سکون دے دے گا، تو جو آپ کو دنیا میں بھی اپنی کامیابی نظر آ جائے گی۔ جیسے صحابی تھے نا، وہ اتنا سب کچھ لٹ پھٹ کے مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو کامیابی دے دی تھی، تو دنیا میں ان کو فتح مکہ دکھا دیا تھا، تو دنیا میں ہی ان کو غالب کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو کامیابی دکھا دے گا۔ اگر آپ دین کا کام کریں گے نا، تو اللہ دنیا بھی آپ کی بہتر کر دے گا۔ تو اللہ کی مدد کی طرف سے مدد نصیب ہوگی، اور فتح ان قریب ہوگی، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین ناکام ہوں گے۔ پھر یہ جب حدیبیہ کا، کیونکہ مکی صورت ہے، حدیبیہ ہوئی اور پھر فتح مکہ ہو گیا، یعنی مشکل دن ختم ہو گئے اور خوشحالی کے دن شروع ہو گئے، تو یہ خوشحالی کے دن آ جاتے ہیں۔ تو دین کی طرف چلتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جنید جمشید کا ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ سنگر تھے، یہ تھے، اور پھر چینج ہو کے کنورٹ ہو کے وہ اس طرح سے دین کی طرف کافی آگے تھے، تو وہ محنت انہوں نے دین کے اوپر بہت زیادہ کر دی تھی۔ اگر آپ سنگر ہوتا ہے تو ایک کچھ عرصے تک ہی اس کا نام رہتا ہے، کتنے سال رہ جائے گا، 3-4 سال کا، پھر نئے سنگر آ جاتے ہیں، پھر آپ پرانوں کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو لمبا آپ کا نام چلتا ہے۔ ابھی وہ دنیا میں نہیں بھی رہے تو بھی آپ ان کی کوئی کلپس ہوتے ہیں جن میں وہ حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی وہ اپنے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں دین کے حساب سے، تو وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہی والا مسئلہ ہے کہ دین کا کام آپ کرتے ہیں تو اب لوگ ان کو اچھے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور آپ کا نام بھی ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی اصل کامیابی ہے۔ آیت نمبر 14 پہ چلیں، مومنوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی کہ انصار اللہ بن جاؤ۔ یعنی اللہ کے مددگار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، یعنی دین کے کام کرو گے نا، جو دین کو وقت دو گے، دین پھیلاؤ گے، تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حوارین سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میری مددگار ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا نا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے میرے مددگار ہوں گے، تو حواریوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، کہ ہم انصار اللہ ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ دین کو پھیلائیں گے۔ اور سوچیں اس وقت 12 یا کہیں ملتا ہے میکسیمم 72 حواری تھے، اور انہوں نے کتنا کام کیا۔ آج کرسچینٹی بھلے انہوں نے بیچ میں چینجز کر دی، یہ کر دی، ورلڈ لارجسٹ ریلیجن ہے، تو دین کو پھیلانا ہی اصل میں انسان کا مقصد تھا جو وہ دنیا میں آیا۔ تو حواری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے دھوبی کپڑے جیسے صاف کرتے نا، پاک کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کے دل پاک کر دینا، صاف ستھرے کر دینا۔ تو اس طرح سے وہ مددگار بن گئے۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا، یعنی کچھ لوگ اس میں سے ایمان لے آئے اور کچھ نہیں لائے، کچھ نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا، اور کچھ حضرت عیسیٰ کے دشمن بن گئے جو بنی اسرائیل والے تھے۔ آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی، اور ایمان والے جو ہیں وہ ان کو فائدہ ہوا۔ ایک ٹائم آ گیا تھا کہ کرسچینٹی، ابھی دیکھیں سب سے دنیا میں زیادہ ریلیجن ہے، اور پھر یہ محنت کرتے رہے۔ آپ یہ سوچیں صحاب الکہف بھی کرسچن ہی تھے، اور جو خندق سورہ بروج میں ہم پڑھتے ہیں جو خندق میں ڈال دی گئی، وہ لوگ بھی کرسچن تھے، اور مطلب انہوں نے اتنی محنت کی، یعنی اس وقت کی کرسچینٹی اتنی پھیلائی اور اتنی محنت کی، ظلم بھی سہے۔ پھر جب رومن امپائر آئی تھی نا، وہ ساری کرسچن تھی، اور پھر وہ کافی زیادہ ان کو فائدہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مقابلے میں مدد دی اور غالب بھی ہو گئے تھے، اور وہ غالب بھی ہو گئے تھے۔ یعنی کہ جو دین کا بیسیکلی اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کا دین تو جب حضرت عیسیٰ کا ٹائم تھا تو یہی اسلام تھا جو حضرت عیسیٰ کا دین تھا۔ تو جو دین کا کام کرتا ہے نا، دین میں مدد کرتا ہے، بھلے ایفرٹ وہ اس وقت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اور کتنا زیادہ دین پھیل گیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔